अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ नौइयत के मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाती है। अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं। मुख्तसर वक्त में कोशिश करूँगा आज मुल्की हालात के हवाले से और हमारी जो समाजी सूरत हाल है और उसके साथ साथ सियासी सूरत हाल, इसके ऊपर बात करूँ। बहुत सारे आपके पैगामात मौसूल हो रहे हैं। ख़ास तौर पर बारिश के बाद की जो सूरत हाल अमूमन रहती है पूरे मुल्क में ही, बिलखुसूस शहर कराची के अंदर बहुत तकलीफ दह सूरत हाल है। बिजली की लोड शेडिंग एक मसला, उसके साथ साथ फिर सड़कों का रोना हम एक ज़माने से रोते आए हैं, वो सिलसिला भी जारी है। और बारिश के बाद जो कुछ होता है बहुत ज़्यादा लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो जाता है। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ भी कुछ बात होती रही और इसकी पेश की इत्तला जो है वो मिल चुकी थी। साइंस का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, पहले से इन तमाम चीज़ों के बारे में आगाह किया जा रहा था कि इस तरह की सूरत हाल का सामना हमने करना पड़ सकता है। बहरहाल कोई पेशगी इक़दाम नहीं किए गए, दावे और वादे जैसे हमेशा माजी में होता आया। एक तारीख़ इस शहर की रही है कि ऐसा ही होता रहा हर दौर में और बारिश के बाद कम बेश यही सूरत हाल हर दौर में रही है। उसके साथ साथ अफसोसनाक ख़बर हमारी टीम के साथी हारिस हुसैन साहब K21 न्यूज़ का हिस्सा हैं। उनके छोटे भाई फवाद हुसैन साहब गुज़िश्ता रोज़ जो है वो खालिक हकीकी से जा मिले। बहुत ही अफसोसनाक ख़बर हम सब के लिए, हमारे बड़े करीबी साथी हैं, उनके लिए ताज़ियत यहाँ पे पेश करना चाहूँगा पूरी टीम की तरफ से, K21 न्यूज़ की तरफ से, कि अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़रत भी फ़रमाए, उनके दर्जात में बुलंदी भी उनको अता करे, करवट करवट उनको जन्नत नसीब करे। जनाब फवाद हुसैन, कम उम्र और उसमें चले जाना एक बहुत बड़ा दुख होता है, तो अल्लाह ताला सब्र जमील अता करे हारिस हुसैन और उनकी फ़ैमिली को और मरहूम के जो लवाहिकीन हैं उनको। तो जनाब इसके साथ साथ और दीगर मामलात हैं, कोशिश करूँगा इसके ऊपर भी प्रोग्राम में गुफ्तगू करूँ। मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमाएँ प्रोफेसर सलमान राजा साहब, जो बहुत ही अहम काम और एक बड़ी अहम ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं। बड़ी ज़बरदस्त आपकी फ़ील्ड है और वो ये कि वो शऊर के हवाले से काम कर रहे हैं, जिसका कहत यहाँ पर पाया जाता है। सलमान राजा साहब को खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया प्रोफेसर, प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमाएँ। अनवर खुर्शीद साहब, शहर की बात करनी है और इन मसाइल का जिसका भी तस्करा हुआ है, इनको कैसे हल किया जाए, अनवर भाई से इस हवाले में हमेशा बात करते हैं। आज भी सुबह के वक्त उन्हें मदऊ का रखा, उन्हें खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया अनवर भाई, प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। प्रोफेसर साहब, कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे कि ये जो शहर की सूरत हाल है, ये किस्सा तो कोई नया नहीं है। मैं और आप जब से यहाँ पर रह रहे हैं यही कुछ सूरत हाल देखते आए, यही सवालात है, यही रोना है, सब कुछ यही है। फिर जब सारी अथॉरिटीज़ नाकाम हो जाए तो फिर क्या किया जाता है? क्या हालात के रहमो करम पर ये सारी सूरत हाल छोड़ देनी चाहिए, किसी गैबी इमदाद का इंतज़ार करना चाहिए, या वाक़ईतन अगर अल्लाह ताला ने हाथ पैर दिए हैं तो कुछ कर सकते हैं? माजी में भी बड़े कारनामे किए हैं, सलाहियत और अहलियत तो हमारे अंदर शायद मौजूद है, आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं। किया क्या चाहिए तो फरमाइए। बहुत खूबसूरत आपने सवाल किया। ऐसे देखें, दो तीन रुख हैं इस सवाल के ऊपर, दो तीन नज़रिए से हम इस चीज़ को देख सकते हैं। एक तो ज़ाती नज़रिया है कि ज़ाती मामले के अंदर, ज़ाती कैफियत के अंदर, ज़ाती दायरा कार के अंदर हम क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए तो जिसका शऊर हमारे शहर के अंदर इसका फुकदान है कि लोग अपनी जगह को साफ़ रखने की तमीज़ दें। अगर आपके घर के बाहर गटर उबल गया है बारिश के बाद, तो थोड़ा सा 1500 खर्च करके आप उसको क्लीन कर सकते हैं। वो नहीं कर सकते, खुद कर सकते हैं अपने हाथ से। बिल्कुल सही है। अभी मैं आ रहा था रास्ते में, हर रोड पे मैंने देखा कि बारिश का पानी बहने के बाद कीचड़, मट्टी जो है वो साइडों में जमा हो गई। तो आप अपने घर के आगे उसको साफ़ कर सकते हैं। ये ज़ाती हैसियत में आप ये कर सकते हैं। तो अपनी जगह को इंसान वो बशख्सियत साफ़ होता है, किरदार का अच्छा होता है, जो जहाँ रहता है उस जगह को साफ़ रखता है, उसकी शख्सियत झलकती है इससे। ज़ाती हैसियत के बाद फिर आप जो इज्तिमाई हैसियत है उसमें मोहल्ले का एक लेवल है, यूसी का लेवल है। आपके जो टाउन नाजिम साहब हैं, आपके यूसी नाजिम साहब हैं, उनको आप इन्फॉर्म करें, उनको पुश करें, उनको फॉलोअप करें, उनकी इस्तिताअत में है ये करें। अगर वो नहीं कर रहे तो आप मोहल्ले वाले मिल के आपस में कर सकते हैं। क्योंकि मैं कई लोगों को जानता हूँ कराची में, ये बफर जोन के इलाके में मेरे जानने वालों में से, उनकी गली में हर बारिश के अंदर जो ना 2-2 फुट पानी जमा हो जाता है। और जब वो पानी सूखता है तो इतनी इतनी कीचड़ होती है उसमें, 6-6 इंच 8-8 इंच कीचड़। तो वो क्या करते हैं, हर दफ़ा जो है अपने पैसों से बुलाते हैं और उसको सफाई करवाते हैं, अपनी गली को क्लीन करते हैं। वो इंतज़ार नहीं करते कि अब यूसी आएगी और कब आएगा, तो 2 महीनों नहीं होगा, उनको घर में आने दे। तो इज्तिमाई हैसियत में ये भी कर सकते हैं। अब आ गए हम शहर की हैसियत से, नेशनल हैसियत से और प्रोविंशियल हैसियत से। तो जो हमारे नाज़िम आला साहब हैं, मुर्तज़ा वाब साहब हो गए, और जो वज़ीर आला साहब हैं, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि अफसोस हो रहा है देख के कि काम से ज़्यादा बयानात। अच्छा, जब उनको बोला जाए कि भाई काम नहीं हो रहा, तो आगे से वो अपना हैंड्स अप कर लेते हैं कि जी हमारे पास वसाइल नहीं है, हम केपेबल नहीं है।
تو اگر آپ کہیں کیپیبل نہیں ہیں کسی جگہ تو یا تو آپ اس پوسٹ کو چھوڑ دیجیے یہ کہہ کے کہ بھائی آپ نہ مجھے کیپیبلٹی دی جا رہی ہے تو میں نہیں کام کرتا. بالکل صحیح ہے. یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنے بھی کیپیبل ہیں, جو بھی آپ کے پاس ریسورسز ہیں, ان ریسورسز میں رہتے ہوئے آپ دن رات ایک کریں, جان ماریں, نظر آئے, عوام کو محسوس تو ہو کم سے کم. اگر میں کہہ رہا ہوں میرے پاس کوئی مشینری نہیں ہے تو میں بحیثیت ناظرین یا بحیثیت وزیر میں خود جا کے کھڑا ہو جاؤں گا جھاڑو لے کے ہاتھ میں. بالکل عوام کو یہ محسوس تو کہ ہمارے دکھ درد میں شامل ہے. تو یہ تو اس سے بھی بریوس جمع ہو گئے ہیں, اور حالات آپ کو پتہ ہے کہ لوگ ہمارے سیاستدانوں کے اور لیڈران کے, اس میں ایک نہیں, اکراس دا بورڈ. اچھا, ہمارے شہر کے اندر, ہمارے ملک کے اندر جو لیڈ کر رہے ہیں گورنمنٹ سسٹم ہیں یا گورنمنٹ کے ادارے ہیں, ان کا حال اتنا زیادہ برا ہو چکا ہے, شعوری معیار کے اوپر اتنا برا ہو چکا ہے کہ ایک ہوتا نا, ایک مثال دی جاتی ہے تو چوری اوپر سے سینہ زوری, ہٹ دھرمی کی مثال دی جاتی ہے کہ یہ ماننا تو دور کی بات کہ ہم غلط کر رہے ہیں, ہم کیپیبل نہیں ہیں, وہ آن ٹاپ آف اٹ آ کے ہمیں یہ جتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی آپ غلط ہے جو ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں. جی ایسا ہی ہے, آپ کی سوچ غلط ہے, ہم نے تو 4 چاند لگا دی ہیں, تو کراچی تو جو ہے نا ایمسٹرڈیم بن گیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ اس غلط فہمی سے نکلے ہیں. اور یہ جو اتنا بڑا شہر ہے نا 3-4 کروڑ کی آبادی کا, یہ زیادہ دیر برداشت نہیں کرے گا اس ایٹیٹیوڈ. بالکل صحیح, چند سال برداشت کر لے گا, کر رہا ہے اتنے عرصے سے. بالکل ایسا ہی. دا پبلک ول کم آفٹر یو. وہ آپ کو سر پہ آئیں گے کہ بھائی اب عوام میں اتنی بیداری آ رہی ہے. تو ویڈیو بناتے لوگ ڈال دیتے ہیں. کل سے ایک ویڈیو چل رہی ہے بڑی مزیدار کہ وہ ناگن چورنگی پہ ٹورسٹ اسپاٹ بنا ہوا ہے, جھیل بن گئی, آئیے آپ گھومیے پھریے نظارے کیجیے. تو عقل کے ناخن لیں, معاملات کو دیکھیں. ہم لوگ بحیثیت قوم ذاتی حیثیت میں بھی صفائی کا خیال رکھیں, اجتماعی حیثیت میں بھی رکھیں, اور یہی طریقہ ہے. اسی طرح قومیں بنتی ہیں. چائنا میں ایک ایک محلے کو, ایک ایک یوسی کو الگ سے دے دیا جاتا ہے اپنا جو ٹاؤن سسٹم. ان کی کمپٹیشن ہوتا ہے کہ ہم نے زیادہ خوبصورت بنایا ہے, تم نے زیادہ خوبصورت بنایا ہے. آپس میں یہ کمپٹیشن ہوتا ہے, ہیلدی کمپٹیشن. تو یہ سوچنے والی بات ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ لوگوں کے اوپر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. یہ کل اتھارٹیز کی تو ذمہ داری یقیناً ہے, لیکن ساری کی ساری ذمہ داری ان پر نہیں عائد کی جا سکتی. جیسے ابھی پروفیسر صاحب بات کر رہے تھے کہ اس میں لوگوں کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا, سب میں زیادہ ضروری ہے. انور بھائی, صورتحال وہی ہے آپ کے سامنے. میرے خیال میں یہیں سے گفتگو کا آغاز کیا جائے. جیسے ابھی پروفیسر صاحب نے بتایا کہ صورتحال آپ کو خود بھی بہتر بنانے کے لیے کردار ادا کرنا پڑے گا. اب ہمیشہ ہم حل کی بات کرتے ہیں, یہ کیسے معاملات حل ہوں گے؟ تو سالہ سال سلسلہ چلا آ رہا ہے اور چلتا رہے گا. یہ جو اس وقت کلائمیٹیز آ رہی ہیں, یہ جو کلائمیٹ چینج ہوا ہے, اس کے بعد تو یہ سب کچھ ہونا تھا. جیسے میں نے کہا کچھ دیر قبل کہ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے, پیش گوئی اطلاع دی جاتی ہے کہ فلڈز آئیں گے, یہ کہیں گے. ہم پتہ نہیں کب جاگیں گے. یہ سیلاب کی صورتحال ہے, پھر وہی سامنا ہے, سب کچھ وہی کہانی جو 2 سال پہلے چل رہی تھی آج پھر وہی چل رہی ہے. کہاں کھڑے ہیں؟ اصل میں ایسے ہے کہ یہ جو ہم ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں, وسائل کی بات کر رہے ہیں, فنڈز کی بات کرتے ہیں کہ ہمارا شہر کراچی جو ہے اس کے اندر جو بارش کے بعد یا اور کسی وجہ سے بھی پانی کی بھی قلت ہوتی ہے, لوڈ شیڈنگ کے مسئلہ ہے, سڑکوں کا سیوریج کا مسئلہ ہے, عام بارش کے علاوہ عام حالت میں بھی مسئلے ہیں. ان سارے مسائل کے پیچھے نہ تو فنڈز کا مسئلہ ہے, نہ ٹیکنالوجی کا مسئلہ ہے, نہ ہی کچھ, یعنی کہ جتنی بھی چیزیں جن کی بات ہم کرتے ہیں نا, ان مسائل یہ نہیں ہے. اصل مسئلہ ہے گورننس کا فقدان ہے. ہمارے پاس ایک تو ہوتی ہے نا گڈ گورننس کا کوئی لیول ہی نہیں ہے, ایگزسٹ نہیں کرتی. گڈ اور بیڈ کی تو بات ہی نہیں, گڈ اور بیڈ کی بات نہیں ہے. گورننس کے لیے جو طریقہ کار رائج ہے دنیا میں بھی اور ہمارے ملک میں بھی موجود ہے, سسٹم موجود ہے, مگر وہ اس کے مطابق نہیں چل رہا. کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ زیبرا کراسنگ اس لیے ہے کہ وہاں سے سگنل بند ہو تو لوگ پیدل کراس کریں اس کو. تو زیبرا کراسنگ تو تقریباً آپ کو ہر جگہ مل جائیں گی, مگر زیبرا کراسنگ سے نہ کوئی کراس کرتا ہے اور نہ ہی وہاں پہ جگہ ہوتی ہے کراس کرنے کی, کیونکہ وہاں پہ گاڑیاں موٹر سائیکلیں آ کے اس سے بھی آگے نکل جاتی ہیں. تو سسٹم تو موجود ہے, سگنل آپ کے اپنے ٹائم پہ گرین ہوتا ہے, اپنے وقت پہ ہی وہ ریڈ ہوتا ہے, مگر آپ ریڈ پہ بھی نکلتے ہیں, یلو پہ بھی نکلتے ہیں, گرین پہ بھی رکتے ہیں, سب کرتے ہیں, الٹے کام سارے کرتے ہیں. تو گورننس کا یہ ہے کہ جیسے یو سی لیول پر
کام ہو, یو سی لیول سے نیچے محلہ وارڈ لیول پہ کام ہو تو تب ہوتا ہے. تو یہ کام جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ لازم و ملزوم چیز ہے وہ فنڈز ہیں. فنڈز پہلے تو مسئلہ تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ کا مسئلہ تھا. 18ویں ترمیم کے بعد یہ چیزیں بھی ختم ہو گئی ہے, تمام تر اختیارات آپ کے پاس ہیں. جب اختیارات کی بات ہوتی ہے تو اس میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹی کا رول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ لینے والا ایک اور پولیٹیکل پارٹی کا اور دینے والا دوسری پولیٹیکل پارٹی کا ہے. اب یہ 2024 کے الیکشنز کے بعد, بلکہ پچھلے سال جو الیکشن ہوئے تھے ہمارے میئرشپ کے, اس کے بعد اسپیشلی کراچی شہر کے اندر یہ سارے سسٹم ختم ہو گئے. آپ کے کسی یو سی کی نام لے لیتے ہیں تو اس یو سی میں جو یو سی کا چیئرمین ہے نا, اس کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے, اور اس کا جو اوپر ناظم اعلیٰ میئر ہے نا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے. اس کے اوپر اس کا جو سی ایم ہے نا وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے. ان کا جو آخری ہاتھ ہے جس کے آگے کچھ نہیں ہے, پر جل جاتے ہیں, صدر پاکستان, وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے. اب اس فنڈز کا ان چیزوں کا کیا ہے تعلق؟ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ چیزیں تو ختم ہو گئی. وسائل جو ہیں ان کی پلاننگ کرنا ایڈوانس میں یہ سرکاروں کا کام ہے, یہ اداروں کا کام ہے. یہ جو ان کے اوپر ہر ادارے میں کوئی چیئرمین اور کوئی ایم ڈی اور یہ لوگ بیٹھے, ان کا کام ہے. ان کی جو اب ایک اپنی کیبنٹ ہوتی ہے, ان کی اپنے 2-4 لوگ ہوتے ہیں. مثلا کسی جگہ پہ ہم کسی ڈپارٹمنٹ کا نام لے لیتے ہیں تو بلدیات لے لیتے ہیں. بلدیات میں منسٹر ہیں, ان کے پاس سیکٹری ہے, ڈپٹی سیکٹریز ہیں, ان کے پاس ایس اوز ہیں. سب کو بیٹھ کے ایک پلاننگ بنا لیں اور جلدی بنائیں. جیسی وزیر بلدیات بنے, سب سے پہلے کہ میں بننا ہی وزیر بلدیات ہوں. میں کوئی پرائم منسٹر نہیں بننا, میں کوئی آئی ٹی منسٹر نہیں بننا, میں کوئی فارن منسٹر نہیں بننا. میرا کام بلدیات کا ہے, فارن منسٹر کا کام اپنا ہے. تو آپ بلدیات کے اوپر فوراً بیٹھ کے کریں گے. جی اب میرے خیال سے فروری میں الیکشن ہوئے ہیں اور ابھی اگست آ گیا, 6 ماہ ہو گئے ہیں, 6 ماہ سے زیادہ ہی تقریباً. تو 6 ماہ میں وہ کون سے پلانز ہیں جو سامنے آئے ہیں ہمیں نظر آنا چاہیے. اور سب کو پتہ ہے, پورے کراچی کے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں, اور اس سے لے کر ایک بیچارہ غریب سے غریب بلکہ چوراہے پہ کھڑے ہو کے مانگنے والے کو بھی پتہ ہے کہ مونسون میں اس طرح سے بارشیں ہوتی ہیں, اس طرح سے پانی آتا ہے, اور زیادہ پانی آتا ہے, زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. بچے کو بھی پتہ ہے. تو اب حالات یہ ہیں کہ آپ کا وہ ہوتی ہے نا ول پاور, وہ ول پاور بھی نہیں ہے, وہ بھی نہیں ہے. اور جس کے پاس ول پاور ہے اس کے پاس اختیارات نہیں ہے. اختیارات کی بات جو کہتے ہیں نا, اختیارات نہیں ہے, وہ بھی صحیح کہتے ہیں کہ جو ان کے اوپر جو بھی ہوتا ہے نا ادارہ, یا ان کے اوپر جو بھی ایک شخص ہوتا ہے, جو ایک چیئر ہوتی ہے اوپر والی, وہ اس کو کہتا ہے یار رکو ہم کرتے ہیں دیکھتے ہیں, تو اس کے اختیارات تو پھر ختم ہو جاتے ہیں نا. تو اس وجہ سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے وہ ہوتا ہے. اور دوسرا, جب آپ ایک کام کرتے ہیں, اگر آپ کے پاس وقت ہے تو میں ابھی آگے بات کروں. اگر آپ جب کام کرتے ہیں تو اس کام کے لیے جو پیسہ خرچ ہوتا ہے, جو بلدیات کے کام کی بات کر رہا ہوں, بلدیات کا جو کام کرتے ہیں اس پہ جو پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ سارے کا سارا عوام کا پیسہ ہوتا ہے, اس کی ذات کا پیسہ ہوتا ہے. پیسہ جب لگتا ہے, اور اس کو ایسے ہی ہے جیسے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, جا کے منسٹرز کا شکریہ ادا کرتے ہیں, یو سی چیئرمین کا ہم بینر لگاتے ہیں. بینر آپ شکریہ ادا کریں عوام کا شکریہ ادا کہ عوام آپ کے پیسوں سے ہم یہ کام کر رہے ہیں. آپ نہ ہوتے تو یہ کام نہ ہوتا, آپ پیسے نہ دیتے تو یہ کام نہ ہوتا. پیسہ وہ سارا اس کا عوام کا ہے. اب وہ پیسہ جب عوام کا لگتا ہے تو اس پیسے کو عوام کے سامنے بھی کسی طرح اوپر لیول سے نیچے لا کے یو سی اور اس کے بھی نیچے لیول پر جا کے بتایا جائے کہ آپ کہ ہمارا اتنا پیسہ آیا, وہ اکٹھا کیا, یہ لگا. اور اس کے بعد جب پیسہ لگ جاتا ہے اس کے پرسیو کیا جائے, اس کو دیکھا جائے, ایک سیکنڈ اس کو دیکھا جائے. اور جب آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے پچھلے سال یہ بہادر آباد میں جدھر ہم ابھی میں آیا ہوں, بہت سارے کھڈوں میں بڑی مشکل سے گاڑی بھی نیچے لگ رہی تھی, اور بڑا اچھا پوش ایریا ہے یہ. تو اس پہ کام کس نے کیا تھا, کس نے ٹینڈر کیا تھا, کون کنٹریکٹر تھا,
کتنا پیسہ لگا تھا. آپ بھائی کھڑا ہو جائے, تیرے پاس ہمیں 6 مہینے کے اس کے اوپر دیا تھا. کنٹریکٹ کے اندر آپ لکھیں, اور جو MOU سائن ہوتا ہے اس کے اندر آپ لکھیں کہ آپ کا منیمم 10 ایئرس کی وارنٹی دیں, 20 کی دیں, ساری عمر کی دیں, جو بھی دیں. جیسے گدے والے کہتے ہیں لائف ٹائم گارنٹی, تو آپ کوئی گارنٹی ان کے اس کے اندر گارنٹی وارنٹی اس کے اندر کنٹریکٹ کے اندر لکھیں, اور اس کو پھر پبلک کریں اور پکڑیں اس کو. پبلک کا پیسہ ہے. یہ بہت اچھی بات آپ نے کی ہے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اس کا ڈسکلوجر ہونا چاہیے کہ یہ جو سڑکیں آپ نے بنائی ہیں اس کی کتنی میعاد ہے, کتنی مدت ہے, کتنے عرصے میں یہ خراب ہو, اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر جیسے آپ اپنا ٹیلی فون یا دیگر چیزیں خراب ہوتی ہیں آپ اس کو کلیم کرتے ہیں, آپ اس کو کلیم کریں. اکاؤنٹیبلٹی اس کی ہونی چاہیے. پھر صاحب ابھی ایک تو یہی معاملہ ہے, اس کو تھوڑا سا مزید آگے بڑھائیں گے. پھر یہ ابھی جیسے کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ ہمارے یہاں ایک یہ بھی تو مسئلہ ہے کہ اب کب تک اس بات کو روئیں. سڑک پہ چلتے ہوئے گاڑی سے ٹیشو پیپر نکالا, باہر پھینک دیا. شکل سے آپ کو پڑھا لکھا نظر آئے گا لیکن یہ کام ہے, غلط کو غلط نہیں سمجھ رہا ہے. باہر جا کے جب پہلی دفعہ یہ حرکت کرتے ہیں اور جب 10,000 کا 20,000 کا جب فائن لگتا ہے نا, تو پھر ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا یہ بھی جرم ہے. پھر بڑا حیران ہوتے ہیں کہ سڑک پہ غلط جگہ سے سڑک پار کرنا یہ بھی کوئی جرم ہے. ہمارے ہاں تو شاید یہ بھی ابھی تک نالج نہیں ہے. ذرا فرمائیے. دیکھیں تھوڑا سا ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم اس طرح چیزوں کو سوچ نہیں رہے ہماری قوم کے اندر. یہ جو ہم جو مسائل ڈسکس کر رہے ہیں نا, یہ ہمارے جو سیاستدان اور لیڈران حضرات ہیں یہ کیوں ان کو حل نہیں کر رہے. جیسے حضرت بھی فرما رہے ہیں, آپ بھی فرما رہے ہیں, میں بھی فرما رہا ہوں. اس کے لیے جو نا ان کی سوچ کے اندر مسائل کو سمجھنے کی ایک فکر انگیزی ہونی چاہیے. صحیح. اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ان کی فطرت میں چنگیزی ہونی چاہیے. بہت اچھی. دونوں چیزیں بالکل نہیں ایسا ہی, بالکل ایسا ہی. دونوں چیزیں مسنگ ہیں. پھر میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ اس ملک کا حال اس وقت کیا ہے, اگر میں چند لفظوں میں بیان کروں کہ سیاستدان سیاست دکھانے میں سیاست میں مصروف ہے. بالکل ٹھیک ہے. جوڈیشری جو ہے, عدلیہ جو ہے, وہ انصاف دکھانے میں مصروف ہے, انصاف دینے میں نہیں, دکھانے میں بات ہے, لیکن بڑی صحیح بات. جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ غیر جانبدارانی میں مصروف ہے, غیر جانبدار ہے ثابت کرنے میں. بالکل ٹھیک ہے. عوام جو بیچاری ہے وہ اپنے مسائل حل کرنے میں مصروف ہے. بالکل ٹھیک ہے. ذاتی مسائل جو ہیں. میڈیا جو ہے وہ خبریں بنانے میں مصروف ہے. صحیح ہے, غلط ہے. اور ان سب چیزوں کا جو مجموعہ ہے جس کو ہم ملک کہتے ہیں وہ فارغ ہو چکا ہے. تو یہ ہر کوئی اپنے, میں کئی آفیسر سے ملا, ان سے پوچھا کہ آپ کام کیوں نہیں کرتے, یہ صفائی کیوں نہیں کر رہے, یہ پولیس کیوں. بولا جی ہماری جتنا جوریسڈکشن ہم تو اتنا کام کریں, ہمیں اوپر باس سے آرڈر آتے ہیں. اب ان کے باس سے بات ہوئی, مثلا DSP صاحب سے پوچھا, انہوں نے کہا جی SP صاحب بولیں گے تو SP صاحب سے پوچھا, بولا جی IG صاحب بولیں گے تو IG صاحب سے پوچھا, بولے سیکریٹری صاحب بولیں گے تو سیکریٹری صاحب سے پوچھا, وہ کہیں گے منسٹر صاحب بولیں گے تو منسٹر صاحب بولے تو بولتے ہیں جی ہمارے پارٹی کے لیڈر ہمیں بولیں گے تو ہم کام کریں گے. تو ہر کوئی اپنے اپنے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا ہوا ہے, اور اس اسنا میں ملک جو ہے وہ فارغ ہوتا چلا جا رہا ہے. بالکل ایسا. اب قومیں بنتی کیسے ہیں, آپ نے سوال کیا کیا حل ہوگا اس کا. دیکھیں قومیں وہ بنتی ہیں جن کے اندر فکر ہوتی ہے, قومیں وہ بنتی ہیں جو دور اندیش ہوتی ہیں, قومیں وہ بنتی ہیں جن کے رول ماڈلز وہ با کردار لوگ ہوتے ہیں, جن کے کریکٹر کو دیکھ کے نوجوان ان کی طرف دوڑتے ہیں, مائل ہوتے ہیں. بالکل ایسا. میں کسی پولیٹیکل پارٹی لیڈر کا کسی کا فیور کیا پرسنل بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں وہ انسان لے آئیے جو کردار کا اچھا ہو, بات اچھا, وہ انسان رول ماڈل بنائیے. ود ڈیو ریسپیکٹ, ہمارے سارے اسپورٹس سیلیبریٹیز قابل احترام ہیں, سنگرز قابل احترام ہیں, پولیٹیشینز قابل احترام ہیں, ہر بندہ قابل احترام ہے, لیکن قومیں ان سب کو رول ماڈل بنا کے نہیں بنتی. بالکل ایسا ہی. میں کہتا ہوں آپ سیلیبریٹی ہیں, آپ ٹی وی ایکٹر ہیں, آپ سنگر ہیں, آپ اسپورٹس پرسنالٹی, سب کچھ ہیں, کیا آپ با کردار ہیں؟ اگر آپ ہیں تو آپ رول ماڈل بننے کے قابل ہیں, اگر نہیں تو آپ کوئی بھی فن کھائیں, آپ رول ماڈل بننے کے قابل نہیں ہیں. اور نوجوان نسل کو یہ بات سکھائی جائے, سوشل انجینئرنگ کی جائے, سوشل سائنٹسٹ ہمارے معاشرے میں چاہیے جو نوجوانوں کی سوچ اور فکر کو مول کریں. اقبال کو تو اقبال جیسے شخصیتیں یہاں ہونا تو دور کی بات, اقبال کو پڑھانا بند کر دیا ہم نے, بند کر دیا. کسی میں نوجوان بچے سے پوچھ لوں کہ بیٹا اردو ادب میں عناصر خمسہ کسے کہتے ہیں, ان کے سر سے گزر جاتی ہے بات کہ کیا آپ نے لفظ استعمال کر لیا. قومیں وہ بنتی ہیں جن کے کردار ہوتے ہیں. اچھا ایک انسان کا ذاتی کردار ہوتا ہے, آپ کا کردار ہے, میرا کردار ہے, ٹھیک ہے, وہ جو میری تربیت ہے وہ اس کی عکاسی کرتا ہے. لیکن قوم کا بھی ایک اجتماعی کردار ہوتا ہے کہ قوم کی آؤٹ لک کیسی ہے. جب ہم اگر دنیا میں 188 یا 200 ممالک ہیں, سمجھ لیجیے 200 فرد ہیں, افراد ہیں دنیا میں جو رہتے ہیں, 200 افراد, ہر ملک ایک فرد ہے, ٹھیک ہے, ہر فرد کی ایک شخصیت ہے. تو جو دوسرے 199 افراد ہیں جب ہمارے ملک پاکستان کو دیکھتے ہیں تو ہماری شخصیت کو کیا دیکھتے ہیں؟ بیکاری ہے, معذرت کے ساتھ مانگتا رہتا ہے, قرض میں ڈوبا رہتا ہے, اپنے معاملات درست نہیں کرتا, اس کے گھر میں ہمیشہ لڑائی ہوتی رہتی ہے, انٹرنل اس کے پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, اس کے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہے, دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے, اپنے پڑوسیوں سے لڑتا رہتا ہے. یہ ہمارا امیج ہے, ہمارے قوم کا کردار کا یہ امپریشن جا رہا ہے. تو جب تک قوم کا کردار درست نہیں ہوگا
تو ہماری قوم کی عوام بھی درست نہیں ہوگی, اور عوام سے ہی کردار بنتا ہے, اور کردار عوام کو درست کرنا پڑے گا. بات مختصر کروں, عوام کو درست کیسے کرنا پڑے گا؟ سوشل انجینئرنگ میں نے کہا, کردار سازی. اسکولوں کے اندر ڈگریاں نہیں ان کے متھے میں ماریے, ان کی کردار کو مولڈ کیجیے. ایسا ہی ہے. ان لوگوں کو اساتذہ بنائیے, ان لوگوں کو لائیے جو بولتے ہیں وہ کرتے ہیں, جو کرتے ہیں وہ بولتے ہیں, ان کا کردار ایک ہونا چاہیے. جب تک قوم یہ ریئلائز نہیں کرے گی, ایک نیشنل اپروچ کے ساتھ, کوئی پنجابی, پٹھان, سندھی, بلوچی کوئی نہیں ہے اس ملک کے اندر, صرف سب پاکستانی ہیں, اور ہمیں ایک نیشنل اپروچ کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. ہمیں اپنے ملک سے پیار ہے, اور ہم جو بھی کریں گے وہ اپنی ذاتی لیے, ذات کے لیے اور اپنے ملک کے لیے کریں گے. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ سوشل انجینئرنگ کی ضرورت ہے. 16 سال کی اسٹڈیز ہے, لیکن اب آپ کے بھی مشاہدے میں آیا, بلکہ آپ تو زیادہ آبزرو کرتے ہیں, سڑک پہ چلنے کے آداب نہیں پتہ, گاڑی کہاں چلانی ہے, کدھر وہ کرنی, وہ بہت بنیادی چیزیں. سر معذرت آپ کی, میں قطع کلامی معاف, میں اتنے پروگرامز دیکھتا ہوں, ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو ایوری ون, آئی ہیونٹ کم اکراس, مجھے بہت ہی کم لوگ نظر آئے جن کو گفتگو کے آداب آتے ہیں. گفتگو کے آداب ہوتے ہیں, بنیادی چیز ہے جو اس کو سکھائی جاتی ہے, ان کو نہیں پتہ. یہ بڑی عجیب بات ہے. وسائل کا کیسے استعمال کرنا ہے. اب آ کر کیونکہ بجلی کے بل بڑھے ہیں تو سمجھ میں آیا ہے کہ لائٹ بند کرنی بھی ہے, ورنہ تو انور بھائی جہاں پہ بیٹھے ہیں وہ دوسرے کمرے میں لائٹ بھی جل رہی ہے, پنکھا بھی چل رہا ہے, اے سی بھی چل رہا ہے. یہ ہماری عادتیں ہیں. وہ گیس کمپنی کے ایک ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, ان سے میں پوچھ رہا تھا یہ گیس کیسے ختم ہو گئی. انہوں نے کہا یہ ایسے ختم ہو گئی کہ آپ کے یہاں کلچر ہی ہے کہ پہلے گیس آن کرتے ہیں, اس کے بعد ماچس کو آپ جلاتے ہیں. جتنی دیر میں آپ کا ماچس جلے گا وہ گیس کھلی ہوئی ہے. یا رویہ آپ کے بتا رہے ہیں. کہنے لگا پھر آپ کس بات کا برونا ڈالتے ہیں کہ گیس ختم ہو گئی. جس طرح سے آپ نے چیزوں کو, اپنے وسائل کو ضائع کیا ہے, ایسے تو اگر آپ کے پاس دنیا بھر کے اگر ذخائر بھی اگر آپ کے پاس ہوتے تو آپ نے ان کو بربادی کر دینا تھا. تو یہ ہماری صورتحال ہے. اب آپ سوچئے کہ واقعتاً ایسا نہیں ہے, بالکل ایسا ہے کہ بجلی کا ہم نے بے دریغ استعمال نہیں کیا. جب بھی ہمیں میسر آئی ہے, کیا ان چیزوں کا خیال رکھا ہے یا آج بھی رکھ رہے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ ہم اس کے اوپر سوچنا بھی گوارا کرتے ہیں. فرمائیے انور بھائی, اس سے جڑی اگر کوئی بات بل ذہن میں آ گیا ہوگا, ویسے خوفناک ہے. جی, بات یہ ہے کہ جب ہم اسکولنگ شروع کرتے ہیں نا بچوں کی, تو ہم کسی بھی کرنے کے, کوئی 10ویں میں پڑھاتے ہیں, کوئی کچی میں پڑھاتے ہیں, کوئی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں, جی سراج الدولہ کا پڑھاتے ہیں, کرسٹوفر کولمبس پڑھاتے ہیں, کیپٹن کوک نے کیا کیا تھا, ٹھیک ہے نا. تو اور پھر وہ جی زمین جو ہے نا گول ہے کہ چپٹی ہے, یا زمین جو, کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, زمین جو سٹیٹک ہے, نیا ورژن آ گیا ہے اور بڑے ٹاپ لیول پہ آیا ہے. تو ہم یہ چیزیں پڑھاتے ہیں, تو ہمارے سلیبس کے اندر, نصاب کے اندر, جو ہمارا کریکولم ہے اس کے اندر یہ چیز ہے ہی نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ایسا پیریڈ دینا ہے جس کے اندر آپ نے بچے کو یہ پڑھانا ہے کہ کیسے ڈسٹ بن کو کیسے استعمال کیا جائے, اور کیسے آپ نے دیوار پہ ایسے سرکل نہیں کرنے ہیں. تو جب بیسک جہاں سے آپ نے ایجوکیشن لینی ہے ماں کی گود سے, اس کے بعد آپ نے محلے گلی سے, اور پھر اس کے بعد اسکول سے, اور لوگوں سے جتنے بھی آپ کے ریلیٹیوز ہیں وہیں سے آپ سیکھتے ہیں. تو وہ ابھی کہیں سے تو شروع کرنا ہے, تو وہ سٹیپس ابھی پوری نیشن لے لینا. ابھی جو بچے ہیں ان کو ترتیب دے دیں. ابھی ہمارے جو وزیر تعلیم ہیں پروونشل لیول اور فیڈرل لیول پہ, وہ کریکولم میں یہ چیزیں ڈالیں اور ذرا اس کو زیادہ ڈالیں, ٹھیک ہے نا, اور وہ چیزیں نکال دیں کہ جو پرانی ہیں, کہ یہ والی طارق روڈ جو ہے کراچی کی, یہ کس نے ریکنسٹرکٹ کس نے کرائی ہے, اس کا نام دیں. اور شہروں کو نئے نئے نام دینے, ایئرپورٹوں کو نئے نئے نام دینے کی بجائے کریکولم میں یہ چیزیں ڈالیں کہ کس طرح سے آپ نے زندگی گزارنی ہے, اور جو روزمرہ کی زندگی آج کے ماحول کی, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقوں سے, ان کے جو طریقہ کار ان کے ساتھ جوڑ کے, کیونکہ سارے کے سارے وہ لوگ اپنا رہے ہیں جو آپ کے ویسٹ میں جتنے بھی آپ کے ترقی یافتہ ممالک ہیں, سارے کے سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ان باتوں کو اپنا رہے ہیں جو انہوں نے کہی ہیں. ٹھیک ہے, وہ ان کی جو بھی بات تھی وہ کل عالم کے لیے تھی, مگر ہمیں تو پہلے نا, ہمارے تو نبی ہیں نا, ہمیں تو پہلے ان کی بات کو اپنانا چاہیے. ہمارا صبح سو کے جیسے اٹھتے ہیں نا, اس وقت سے وہ ساری وہ سنت چیزیں شروع ہو جاتی ہیں, اور پورا دن ہم وہ کرتے رہتے ہیں کہ کس سے بات بڑے سے کیسے کرنی ہے, چھوٹے سے کیسے کرنی ہے, سیڑھیاں کیسے اٹھنی ہیں, اگر کمیونٹی کی لفٹ میں جا رہے ہیں تو کیسے چلنا ہے, کمیونٹی کی سیڑھیوں سے اتر رہے ہیں تو کیسے جانا ہے, پارکنگ میں گاڑی کیسے کرنی ہے. اب ذرا سی کوئی دین ہے سب میں. تو ہمارے ہر چیز میں آپ,
اس کو استعمال کر کے کر سکتے ہیں. مگر ہماری توجہ جو ہے نا, ہمارے پیرنٹس کی توجہ یہ ہے کہ ہمارا بچہ جو پڑھے اور جو کتاب میں لکھا اس کو یاد کرے, رٹ کے 100 میں سے 100 نمبر لے, تب جا کے وہ اچھا آدمی بنے گا, تب جا کے اس کو نوکری ملے گی. بیسیکلی اس کی نوکری کی تلاش میں اس کو پڑھاتے ہیں. تو ابھی اگر یہ مائنڈ سیٹ جو ہے کسی طرح چینج کیا جائے, ہمارے جو جیسے پروفیسر صاحب ہیں اس طرح کے لوگ جب لیکچرز دیتے ہیں نا, یہ جا کے یونیورسٹیوں میں لیکچر دیتے ہیں. یونیورسٹیوں میں تو ویسے کچھ باشعور لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, وہاں پہ آپ دیکھیں جو جنرلی بیٹھی ہوتی ہے وہ بھی آلموسٹ باشعور ہوتی ہے, کدو کا کوئی ہوگا ایسا. مگر ان علاقوں میں, ان جگہوں پہ جیسے آپ پولیو کے قطرے پڑھاتے ہیں نا, جیسے آپ باقی وہ چچک کے ٹیکے لگاتے ہیں نا, اس طرح سے ٹیمیں بنا کے اگر وہ جائے کسی نے کسی کی بیل بجا کے, جو 4 بندے 2 پولیس والے ساتھ میں گارڈ بھی ہوں, کسی نے کسی کی بیل بجا کے یہ کہا السلام علیکم بی بی, ہم آئے ہیں تو ذرا آپ اپنے کچرے کو اندر پھینکا کریں, آپ یہ بات میں, ایسا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے ہمارے پاس, وہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا. اور آپ کا جو ٹی وی کے چینلز ہیں اس پہ آپ کے اشتہار آ جاتے ہیں, ان آئٹمس کے آ جاتے ہیں جو زمین پہ کھڑے ہو کے, ہم روڈ پہ کھڑے ہو کے بینر لیتے ہیں, جی بین کرو, فلاں جگہ پہ نہیں جاؤ, فلاں ریسٹورنٹ پہ نہیں جاؤ, مگر وہ ان کے اشتہار ٹی وی پہ بھی آ جاتے ہیں. اب اویئرنیس کے, ہاں پاکستان ٹیلی ویژن پہ پی ٹی وی پہ پہلے روڈ کراس کرنے کا طریقہ یہ چیزیں سکھایا جاتا تھا, مگر اب وہ چیزیں ہی نہیں ہیں. اب آپ کتنے ہی چینل ہیں, اب وہ چیزیں ان کو دکھائیں. سوشل میڈیا پہ بھی یہ چیزیں جو استعمال کرتے ہیں, یہ سوشل میڈیا پہ بھی یہ چیزیں تھوڑی تھوڑی ڈالیں تو لوگوں کے اندر اویئرنیس آئے, شعور آئے. یہ ہمارے ہاں ایک اور بڑی عادت ہے, ہمارے جو کمیڈین ہیں ان کے حق میں دعا ہی کرتا ہوں, لیکن یہ جو یہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں نا, انور بھائی نے جس کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ ماضی میں نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر دکھایا جاتا تھا کہ ٹریکٹر کو ریپیئر کیسے کرنا ہے, کھیتی کیسے کرنی ہے, مرغیاں کیسے پالنی ہے, یہ آج اب سمجھ میں آ رہی ہے وہ بات کہ اچھا وہ جس کو ہم نے مذاق بنا دیا نا کہ دنیا چاند پہ چلی گئی, ہم ٹریکٹر کے پہیے صحیح کر رہے تھے, یہ کر رہے تھے, آج ہمیں سمجھ میں آئے گا, بلکہ بہت جلدی سمجھ میں آپ کو آئے گا جب آپ سبزی اور یہ لینے کے لیے جائیں گے نا, ترکاری, تو اس وقت آپ کو اب سمجھ تو اب بھی لگ گئی ہوگی, میرے خیال میں کافی چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اب ہمارے پاس نہ اس کو صلاحیت ہے اگانے کی, نہ کچھ کرنے کی. اب باہر سے منگا کے جب 500 روپے کلو, 1000 روپے کلو خریدیں گے, پھر سمجھ میں آئے گا کہ وہ کیوں سکھایا جا رہا تھا. ہم نے ہر چیز کا مذاق بنایا. اس طرح کی یہ جو بچوں کو سڑک کراس کرنے سے لے کے یہ چیزیں سکھائی جاتی تھی, تو ان کا مذاق جو ہے ہم وہ بنایا کرتے تھے, اس کا تمسخر اڑایا کرتے. آخری بات ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, جو ہمارے یہاں آج کے جو کامیڈین یہ کانٹینٹ بنا رہے ہیں, کانٹینٹ کریٹر, ان کو تھوڑا سا گزارش ہے کہ یہ سوچیں کہ لفظ تھا طنز و مزاح, جی, جس میں طنز ہوتا ہے تاکہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہوتا ہے, اور مزاح اس میں آپ کو ایک مزاح کا عنصر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے نوجوانوں نے کیا کیا, اس میں سے طنز کو تو ہٹایا, مزاح الگ کر دیا اور طنز الگ کر دیا. اچھا جو طنز کر رہے ہیں وہ اتنا طنزیہ ہے کہ وہ تباہی کی طرف لے جا رہا ہے, اور مزاح اتنا وہ عیاشی میں لگ گئے کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں. فائدہ کچھ. پہلے جو کامیڈی کانٹینٹ بنتا تھا وہ کنسٹرکٹیو ہوتا تھا, اس میں ایک مورل میسج ہوتا تھا, اس کا ایک ایسنس ہوتا تھا کہ آپ کو وہ دیکھنے کے بعد آپ مزاح بھی آیا, لیکن آپ کو یہ احساس بھی ہوا کہ میں کہاں غلط ہوں, مجھے اپنے آپ کو کیسے درست کرنا ہے. اس عنصر کو یہ ہمارے میڈیا چینلز پہ بھی یہ بائنڈنگ ڈالنی چاہیے. اب یہ کون ڈالے یا واللہ علم, ہمیں اپنے اخلاقی طور پہ خود کو دیکھنا چاہیے کہ ہم ایسے کانٹینٹ بنائیں جس سے اصلاح ہو. اب یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے پروفیسر صاحب. اس کے اوپر ایک پروگرام اور رکھیں گے کہ ذرا یہ جو لفظ انفلوئنسر استعمال ہو رہا ہے, یہ کس حد تک سوسائٹی کو انفلوئنس کر رہے ہیں اور کس وے میں کر رہے ہیں انفلوئنس, یہ بھی تو دیکھیں. آیا اس سے, جیسے بھی آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ آیا وہ تعمیراتی ہے, اس سے معاشرے میں کوئی ایسا کام ہے جس سے بہتری آ رہی ہے یا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. تو یہ انفلوئنسر جو ہیں, اس اصطلاح سے زیادہ لوگ واقف نہیں ہوں گے ہماری جنریشن والے, کیونکہ اس میں جو لوگ سوسائٹی کے اندر یہ جو سوشل میڈیا پہ جن کو زیادہ فالو کیا جاتا ہے, اب ان نام کے آگے انفلوئنسر لگاتے ہیں. بات مختصر کرنی ہوگی, بریک کے لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ دوسرے سیگمنٹ کا وقت جو ہو چکا ہے. میں بڑا شکر گزار ہوں پروفیسر صاحب کا, سلمان راجہ صاحب کا, وہ تشریف لائے, بڑی اچھی گفتگو انہوں نے کی. انور خورشید بھائی بڑی کام کی باتیں کرتے ہیں اور بڑے اہم اور حساس معاملات کی نشاندہی کرتے ہیں. تو اس سلسلہ انشاءاللہ آگے جاری رکھیں گے. بریک کی طرف جا رہا ہوں, بریک کے بعد دوسرا سیگمنٹ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.